अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। लास्ट वीक मैंने आपको कनाडा हॉरर स्टोरीज़ पार्ट 1 सुनाई थी, जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कनाडा से सेंड की थी। उसकी बाकी की स्टोरीज़ मैं आज आपको सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आके ज़रूर बताएं। ये मेरे दोस्त की कहानी है जो कनाडा में एक होटल मैनेजर था। एक दिन जब वो इन लोगों की लिस्ट देख रहा था जिनको आज चेकआउट करने की उम्मीद थी, उसने देखा कि एक फैमिली है जिसको चेकआउट करना था और वो अभी तक रूम से बाहर नहीं निकली। ये सुबह के 10:30 बजे का वक्त था और उनके चेकआउट का वक्त तकरीबन 11 बजे था। तो उसने सोचा कि मैं वेट करता हूँ और अपने कामों में बिज़ी हो गया। तकरीबन 11:15 बजे उसे याद आता है कि जिन लोगों ने आज चेक इन करना है उन मेहमानों के लिए वो हाउस कीपिंग चेक करने रूम में जाता है। और जब उसे एकदम से याद आता है कि ये फैमिली ने अभी तक चेकआउट नहीं किया, तो वो इन्हें याद दिलाने की गर्ज से उनको फ़ोन करता है, मगर उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। मैनेजर को ख्याल आता है कि शायद वो अपनी पैकिंग में बिज़ी हों, तो उसने सोचा कि मैं इनको 10 मिनट्स और दे देता हूँ। और तकरीबन 11:30 बजे जब उस फैमिली ने अभी तक चेकआउट नहीं किया, तो उसने दोबारा कमरे में फ़ोन किया, लेकिन दोबारा उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने हाउस कीपिंग से कहा कि वो उनके रूम में जाए, उनको चेकआउट करने की याद दहानी कराए। हाउस कीपिंग उनके रूम में गए, लेकिन उनको कोई जवाब भी नहीं मिला। तो मेरे दोस्त मैनेजर ने ये फैसला किया कि वो अपने हाउस कीपिंग के साथ दरवाज़ा खोल कर कमरे में जाएगा। जैसे ही हाउस कीपिंग कमरे में एंटर होते हैं, वो क्या देखते हैं कि सूटकेस पड़े हैं और बहुत से खिलौने नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके मेहमान कहीं नहीं हैं। उनका कोई नामो निशान तक ना था। मैनेजर ने सोचा कि शायद वो नाश्ता करने आए हों। उसने हाउस कीपिंग से वो सारा सामान स्टोर में रखवाने को कहा, क्योंकि उसे न्यू मेहमान के आने के लिए वेलकम करना था और सारा रूम सेट करना था। अब कुछ दिन और गुजर गए और कोई भी कमरे का सामान लेने नहीं आया। तीसरे दिन मेरा दोस्त कुछ परेशान होने लगा। वो पार्किंग स्लॉट में गया तो देखा कि वहाँ एक गाड़ी खड़ी है, मगर उस ख़ानदान का पता ही नहीं था। उसे ख्याल आया कि वो ख़ानदान यहाँ से गया ही नहीं है, लेकिन वो फैमिली कहाँ गई। अब तो मेरा दोस्त बहुत ही परेशान होने लगा। उसने अपने बॉस से बात करने का फ़ैसला किया और उनसे बात की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगे कि वो फैमिली कहाँ गई और मसला क्या है। फिर उन्होंने रिजर्वेशन की डिटेल्स दोबारा से चेक करना शुरू की, ताकि पता चल सके कि मसला कहाँ है और वो कहाँ मिल सकते हैं। तो उन्हें पता लगा कि उस फैमिली ने होटल की एक रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की थी। इससे पहले वो चेकआउट करने वाले थे। जिस रेस्टोरेंट की उनकी नाइट में बुकिंग थी, उन्होंने उनकी रसीदें निकाली ताकि उन्हें उस फैमिली के सिग्नेचर मिल सकें, जिसकी रसीद वहाँ मौजूद होनी चाहिए थी। रात की CCTV फुटेज चेक करने का फ़ैसला किया। वो ख़ानदान को अपने कमरे से बाहर निकलते देखते हैं, इससे पहले कि इन्हें रेस्टोरेंट जाने के लिए चेकआउट करना था। वो इन लोगों को रात का खाना खाते हुए देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि ख़ानदान रात के खाने के बाद अपने कमरे में वापस गया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बस बाकी रात में उस फैमिली के कमरे में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। वो अगले दिन 11:30 बजे तक CCTV की रिकॉर्डिंग्स चेक करते रहे। और जब मेरे दोस्त ने हाउस कीपिंग को उस रूम में एंटर होने को कहा था, वो उस हाउस कीप को कमरे में दाखिल होते हुए भी देख सकते थे। सवाल ये था कि वो फैमिली कहाँ गई। अब उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया ताकि वो आके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकें। पुलिस ने आके खिड़कियों को सील कर दिया गया ताकि इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। हाउस कीपिंग इस बात पर कायम है कि जब वो रूम में दाखिल हुए थे तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसा कि छुट्टियों में किसी भी दूसरी फैमिली के साथ होता था, और कमरे में कोई भी ज़बरदस्ती दाखिले या जिस्मानी लड़ाई के कोई भी आसार नहीं थे। तो पुलिस ने बैकग्राउंड की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वो देखती है कि वो फैमिली कैलगरी से आई हुई थी। उस शख्स के पास कोई इम्पॉर्टेंट वर्क था, जिसके बाद वो वापस उस काम पे नहीं गया, और जब से वो छुट्टी पर गए हैं तब से उनके बच्चे स्कूल ही नहीं गए। वो अभी तक गायब थे। वो एक काफ़ी फेमस होटल था, तो जाहिर सी बात है कोई बुरा इंप्रेशन ना पड़े, इसलिए मामले को दबा दिया गया। इसके बाद मेरे दोस्त ने वो होटल छोड़ दिया। उसको वहाँ एक अजीब सी बेसुकूनी महसूस होती थी, क्योंकि इस केस के बाद जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो कुछ नहीं पता चला कि वो फैमिली कहाँ गायब हो गई। आज तक मेरा दोस्त बताता है कि ये मुअम्मा ही है कि वो फैमिली कहाँ गई, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई ख़ास बात थी,
یا کوئی غیر مرئی مخلوق تھی کہ اس خاندان کو غائب ہوئے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ بیسیکلی اگر کوئی جنات پر قابو پانا چاہتا ہے تو ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، یعنی کہ اس شخص کو پاک صاف ہونا اور نمازی ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ کہ کوئی غلط کام اس نے نہ کیا ہو۔ جو لوگ جنات پر قابو پاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ان کو قابو کرنے کے لیے ایک آخری امتحان ہوتا ہے، اور یہ کہانی اس آخری امتحان کے ہی بارے میں ہے۔ جس آدمی کی کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ کینیڈا کے جنگلات میں جنات کو قابو پانے کے لیے گیا تھا، اور اس آخری امتحان کا مرحلہ اس پہ آنے والا تھا۔ جس دن کا انتخاب اس نے کیا وہ وہاں اکیلا تھا، اور ایک وہ ویران جگہ تھی۔ وہ جنات کے آنے کا انتظار کرنے لگا، اور کچھ دیر کے بعد اس کے سامنے 4 افراد کا خاندان آیا۔ وہ واضح طور پر ماں باپ اور 2 بچے تھے۔ سبھی کے سائز بہت زیادہ بڑے تھے۔ وہ اس شخص کے سامنے تھے لیکن اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، یعنی کہ وہ اس کی بات نہیں مان رہے تھے۔ وہ آدمی جن کو قابو تو کرنا چاہتا تھا اور وہ اس کے سامنے بھی تھے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اب اس آدمی کے سامنے عجیب منظر تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ عورت جو جن ہوتی ہے وہ اس جن آدمی سے کہتی ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اتنے میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آتی ہے، اور وہ اپنے دونوں بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھاتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے۔ مگر تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی وہ دوبارہ بھوک کرتی ہے۔ تو وہ باپ جن دوسرے بچے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ماں جو ان کی جن ہوتی ہے وہ بری طرح سے پھر دوبارہ سے ہنستی ہے اور دوسرے بچے کو اٹھا کر کھانا شروع کر دیتی ہے۔ مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ عورت پھر اشارہ کرتی ہے کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اب کی بار وہ مرد مسکراتا ہے جو کہ جن ہوتا ہے اور اس آدمی کو دیکھتا ہے۔ وہ آدمی ڈر جاتا ہے۔ وہ اس عورت کو اشارہ کرتا ہے کہ اب کے بار تم اس کو کھا لو۔ وہ جن عورت اس شخص کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ وہ آدمی گھبرا کر وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو وہ امام صاحب جو یہ کہانی سنا رہے تھے وہ شخص ان کے پاس گیا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ امام صاحب نے اس شخص سے کہا کہ اس کے پاس اپنے کیے پر توبہ کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت بچا ہے، کیونکہ اگر وہ جنوں پر قابو پانے کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو جنات اس پر قابو پانا شروع کر دیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ اب اس آدمی کو وہم کی حالت میں مزار پر دیکھا جاتا ہے۔ اسے ایک عجیب و غریب ذہنی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتا ہے۔ اچانک وہ اٹھتا ہے اور دیوار سے سک ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے۔ پھر وہ مزار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہے اور دیوار سے ٹکراتا ہے اور ہوا میں کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے اور اکثر اس کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ شدید درد ان میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا سر پیٹتا رہتا ہے اور مزار کی دیواروں سے ٹکرا کر پھر دوبارہ بھاگتا ہے۔ امام صاحب نے بتایا کہ اس آدمی کے ساتھ یہ صرف ان وجوہات کی وجہ سے ایسی حالت ہے کہ یہ جنات کو قابو کرنا چاہتا تھا، اور اس آخری امتحان میں یہ پورا نہ اتر سکا کیونکہ اس نے اپنے نماز اور پرہیزگاری کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کو اپنے اعمال کی سزا ہے جو اس نے اللہ کے آگے کیے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، کیونکہ جنات اس کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہانی ایک میرے دوست کی ہے۔ میرا دوست برسوں سے ایک گھر میں رہ رہا تھا جب اس نے اس کے خاندان کو اچانک سے وہاں تبدیلی ہونے لگی جو کہ وہ محسوس کرنے لگے۔ ان کی چیزیں اکثر اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتی تھیں۔ وہ بہت سی آوازیں اور شور سنتے جن کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے اور نہ ہی کسی کو بیان کر سکتے تھے۔ پھر وہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے گھر سے اور ان کے فریج سے کھانا غائب ہو جاتا ہے۔ میرے دوست کی فیملی بہت ریلیجس مائنڈڈ تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پوری فیملی اس سچویشن سے نہایت گھبرائی ہوئی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ میرا دوست ایک صبح اٹھتا ہے۔ وہ اپنے آفس آیا تو اس نے ایک کاغذ کی چٹ دیکھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ تم ایک مذہبی انسان ہو۔ میرا دوست جانتا تھا کہ وہ ایک جنات کی فیملی ہے، اور اگر انہوں نے اس کی جگہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو اسے مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جنات بھی مسلمان تھے، اور انہوں نے نوٹ میں ڈرائنگ روم میں نماز جنازہ اور تسبیح کی درخواست بھی اس سے کی تھی۔ تو میرے دوست نے سوچا کہ شاید زیادہ لوگ نماز پڑھیں گے تو اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ ان کے لیے اضافی کھانا تیار کر کے ان کی دیکھ بھال کرے گا، اور وہ یہ کرتا بھی تھا۔ وہ ہر رات جنات کے لیے ایک پلیٹ کھانا چھوڑ دیتا۔
اس نے ان نوٹس کے ذریعے ان سے بات چیت بھی جاری رکھی۔ جنات سے اس کی بات چیت برسوں تک جاری رہی تو اسے پتہ لگا کہ وہ 4 افراد پر مشتمل ایک خاندان ہے، ماں باپ اور ان کے 2 بچے۔ ان کے سب سے چھوٹے بچے کی عمر تقریباً 150 سال کی تھی۔ ان لوگوں نے میرے دوست کی فیملی کو کبھی بھی جان بوجھ کر پریشان نہیں کیا۔ کبھی رات کے وقت میرے دوست کے ماں باپ کی طبیعت خراب ہوتی اور اسے شور محسوس ہوتا تو وہ ایک نوٹ لکھتا کہ اس کے گھر والے کچھ پریشان ہیں، تو جن جواب دیتے کہ ان کا سبب ان کا چھوٹا بچہ ہے جو کہ کھیل رہا ہے۔ میرے دوست نے درخواست کی کہ رات کے وقت نہ کھیلا کریں۔ میرا دوست اور اس کی فیملی ان لوگوں سے پریشان نہیں تھے۔ وہ لوگ اچانک ڈرائنگ روم سے آنے والی نہایت ہی خوشگوار خوشبو کو سونگھتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ جنات نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب میرا دوست مہمانوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہوتا اور وہ خوشبو اچانک سے آتی تو وہ لوگ ڈرائنگ روم خالی کر دیتے تاکہ جنات کی نماز میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک دن جنات نے ان کے لیے ایک نوٹ چھوڑا کہ وہ حج پر جا رہے ہیں اور تقریباً 1 ماہ کے بعد واپس آئیں گے۔ وہ میرے دوست اور اس کے خاندان کے لیے دعا کریں گے۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ تقریباً 1 ماہ تک کسی بھی نوٹ کا ان کو کوئی جواب نہیں ملتا، اور تقریباً 1 ماہ کے بعد وہ دوبارہ فیملی واپس آ گئی۔ ایک دن میرے دوست نے بھی جنوں سے ملاقات کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک ٹائم ڈیسائیڈ کیا اور میرے دوست کو بتایا کہ وہ ملاقات کے لیے اس ٹائم پر ایک کمرے میں آئیں گے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں آئے۔ بعد میں انہیں ایک نوٹ ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کو خود کو دکھانا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد میرا وہ دوست اپنے ایک امام صاحب سے بات کر رہا تھا۔ اس نے ان کو اپنے گھر میں جنوں کے بارے میں بات کی۔ ان امام صاحب نے اس کو سختی سے منع کیا کہ وہ اپنے گھر سے جنات کو نکال دے۔ اگر اس نے جنات کے لیے اپنے گھر کے رستے کھولے رکھے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی شیطان جنات بھی آ جائے اور وہ گھر میں اس طرح سے بسیرا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ یہ گھر سب آسیبی چیزوں کے لیے کھلا ہے۔ پھر میرے دوست نے اس بارے میں اپنی فیملی سے بات کی اور فیصلہ کیا کہ میں جنات سے کہوں گا کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دیں۔ تو اس نے جنات کے لیے ایک آخری خط لکھا۔ اس میں وہ وجہ بتائی کہ ان کے رہنے سے کوئی اور جنات جو صحیح نہیں ہے وہ بھی یہاں آ کے بسیرا کر سکتے ہیں، لہٰذا ہماری جان کو خطرہ ہے اور وہ یہ جگہ خالی کر دیں۔ وہ جنات کیونکہ نیک جن تھے تو انہوں نے اس سے کچھ وقت مانگا تاکہ وہ دوسری جگہ تلاش کر سکیں، اور وعدے کے مطابق 1 ہفتے کے بعد جنہوں نے اپنا ایک اور آخری پیغام لکھا کہ میرے دوست کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ ادا کیا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ میرا وہ دوست آج بھی رات کو اضافی کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ دوسری صبح بغیر چھوا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوتا ہے، اور ڈرائنگ روم سے کوئی بھی اچھی خوشبو نہیں آتی۔ پورے چاند کی روشنی میں کبھی بھی کوئی شور محسوس نہیں ہوتا۔ واقعی وہاں سے جنات چلے گئے تھے۔ میرا دوست آج بھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس کا وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن وہ یہ بات مانتا ہے کہ جو زیادہ دین اور علم رکھتے ہیں ان کو اس بات کا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات ان کی مان کے اچھا کیا۔ وہ اپنے کسی فیصلے سے اپنی فیملی کو پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ بینف کیلگری کینیڈا کا ایک شہر ہے جو اپنی جھیلوں اور خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ وہاں کے مشہور ہوٹلز میں ایک فیئر ماؤنٹ بینف ہوٹل بہت زیادہ مشہور ہے۔ لوئس لیک اور راکی ماؤنٹین کے قریب ہونے کی وجہ سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہاں پہ اسٹے کیا جائے، لیکن وہاں پہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ 134 ایئرز پرانے اس ہوٹل میں بہت سے لوگوں نے چیک ان کیا، لیکن آج تک انہوں نے چیک آؤٹ نہیں کرتے دیکھا گیا۔ بہت سے ہوٹل کے گیسٹ کے پاس وہاں کے بہت ہی خوفناک ایکسپیرینسز ہیں۔ ہوٹل کے گیسٹ جب آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سروں کے نیچے سے تکیے نکال کر کوئی پھینک جاتا ہے، اور ایک ایسے بوڑھے آدمی کو دیکھا گیا ہے جو ہوٹل مینجمنٹ میں کام نہیں کرتا۔ وہاں کی سب سے فیمس بات یہ ہے کہ وہاں اکثر ایک عورت کو دیکھا گیا ہے جو ان کے ہال روم میں اور سیڑھیوں پر ڈانس کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اکثر ویڈنگ ڈریس میں پائی گئی ہے۔ اور جتنے بھی گیسٹ اب تک اس عورت کو دیکھ چکے ہیں انہوں نے اس دلہن کی سیم ڈریس کے بارے میں بتایا، اور جب ہم نے اس بارے میں پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ 1920 کی دہائی کے آخر میں ایک نوجوان جوڑے کی شادی اس ہوٹل میں ہونے جا رہی تھی، لیکن جب دلہن ہوٹل کے سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو وہ پھسل کر گر گئی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ تو عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دلہن کا ہی بھوت ہے جو اب بھی سیڑھیوں سے اوپر اور نیچے چلتا ہے، یا پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو پہلے ڈانس کرنا چاہتی تھی اس کا انتظار کرتی ہے، جو اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔
ونٹر سیزن اور کرسمس کی ویکیشنز کے دوران کینیڈا میں کینیڈینز کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ ایونٹ مینیج کیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک تہوار آئس فیسٹیول کا ہے، جہاں لوگ برف سے مختلف مجسمے تراشتے ہیں اور ان پر لائٹس ڈالتے ہیں۔ ٹورانٹو کے قریب ایک میلہ تھا اور میں اپنی فیملی کے ساتھ جانے کا وہاں فیصلہ کیا، تو ہم نے لیٹ نائٹ وہاں جانے کا پروگرام بنایا، کیونکہ ہم چاہتے تھے تھوڑا رش کم ہو جائے تاکہ ان مجسموں کے ساتھ ہم اپنی پکچرز بنا سکیں۔ وہ فیسٹیول ہر رات 10 بجے بند ہوتا تھا اور ہم تقریباً 9:30 بجے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے برف کے تمام مجسموں کے ساتھ وہاں تصویریں بنائیں۔ ہمارے سفر کے اختتام پر واقعی کچھ عجیب ہوا۔ جب ہم وہاں سے جا رہے تھے تو ہم 3 فیملی ممبرز تھے اور ہمیں اپنے ساتھ ایک اور چوتھا سایہ نظر آیا جو ہم سے تھوڑا آگے فاصلے پر چل رہا تھا۔ پھر ہم تھوڑا سا سلو ہو گئے، لیکن وہ سایہ آگے بڑھتا رہا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ وہ سایہ جہاں غائب ہوا تھا وہاں ایک بہت بڑا پارک تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ کوئی جنات ہے، یا پھر بس ایک سایہ تھا جو اچانک آیا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ نیکسٹ انسیڈنٹ ایک ہاسپٹل کے بارے میں ہے۔ وہ ایک پرانا اور قدیم ہاسپٹل تھا۔ وہاں پر بہت سے پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے اور جب وہ صحت یاب ہوتے تو وہاں سے ڈسچارج ہوتے۔ ایک رات نرس نے ایک آدمی کو اپنے کمرے سے چیختے ہوئے سنا، اسے لے جاؤ، میں ابھی نہیں جانا چاہتی، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ نرسیں کمرے میں گئیں اور دیکھا کہ وہ شخص صرف اپنے کمرے کی کھڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور چیخ کر الفاظ یہی بس بولے جا رہا تھا، اور کھڑکی پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا اور کانپ بھی رہا تھا۔ نرسز میں سے ایک نے اسے پرسکون کرنے کے لیے اسے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی نظریں کھڑکی پر جمائے رکھیں اور وہی بات رپیٹ کرتا رہا۔ وہ اس نرس کو جواب نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کھڑکی سے نظریں ہٹا رہا تھا۔ نرسوں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور اسے پرسکون کرنے کے لیے ایک انجیکشن دیا، تو اس سے وہ سو گیا۔ اور نیکسٹ مارننگ جب وہ جاگا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے اور اس نے کیا محسوس کیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ ساری رات سوتا ہی رہا ہے، لیکن جہاں وہ تھا وہاں صرف 2 کمرے تھے اور اس کے آگے کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ اس کی موت کا وقت تھا اور تقریباً اسی وقت وہ سو رہا تھا۔ جس شخص نے یہ کہانی مجھے سنائی ہے وہ ایک کاروباری پارٹنر کے ساتھ ٹیونس میں تھے، اور ان کے پلان کے مطابق ان کی کاروباری میٹنگ میں سے ایک میٹنگ ان کے شہر سے تھوڑا باہر کو تھی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی اور وہ واپس اس شہر کی طرف روانہ ہوئے تو وہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ایک سنسان سڑک سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک قبرستان دیکھا جس کے ساتھ ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے مغرب کی نماز کے رکنے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ مسجد کے لیے اندر گئے تو وہاں پہلے سے 2 افراد امام کے ساتھ موجود تھے اور جماعت ہونے ہی والی تھی۔ جماعت میں امام صاحب، وہ 2 افراد اور وہ میرے دوست تھے جنہوں نے یہ کہانی سنائی، اور اس طرح سے نماز کا آغاز ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز تو شروع ہو گئی، مگر میرے دوست کو ایسا لگا کہ جیسے لوگ جماعت میں بہت سے شامل ہونے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ وہ نماز کے دوران آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا نماز میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کے تیز چلنے کی آوازیں۔ وہ بچوں کے کھیلنے کی آوازیں بھی سن رہا تھا۔ وہ مسجد قبرستان کے ساتھ ایک سنسان جگہ پر تھی، تو یہاں پر اتنے لوگوں کا آنا ایک حیرت انگیز بات تھی۔ تو انہوں نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوئے۔ سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تو امام کے ساتھ صرف وہ 3 لوگ نظر آئے، وہی لوگ جنس نے ان کے ساتھ نماز شروع کی تھی، اور کوئی نہیں تھا، کوئی بچے نہیں تھے، کوئی نہیں کھیل رہا تھا، اور ایک بہت زیادہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کار میں وہ سوار ہوئے۔ ان کے ساتھ جو بزنس پارٹنر تھا وہ مسجد کے اندر تو تھا، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں بھی لوگوں سے بھری ہوئی مسجد محسوس ہو رہی تھی جب ہم نماز پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے بھی ان کی بات کی تصدیق کی کہ ہاں، اسے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جب تک جماعت ہوتی رہی۔ ہو سکتا ہے قبرستان کا شاید مسجد کے اچانک بھر جانے سے کوئی تعلق تھا، اور تھی تو وہ ایک مسجد تھی، اور جو بھی وہاں آیا اس نماز کی نیت سے آیا تھا، اس لیے کوئی نقصان بھی ان کو نہیں پہنچا تھا۔ میرا ایک دوست اپنے بیٹے کو انڈور سوئمنگ پول میں تیراکی کے لیے لے گیا۔ اس سوئمنگ پول میں ویکینڈ کے اینڈ پہ ہر بچے کو فری میں سوئمنگ کروائی جاتی تھی، اور اس کے لیے ان کی صرف یہ شرط تھی کہ جو سیکیورٹی میئر تھے وہ آپ کو خود دیکھنے تھے، آپ نے اپنے بچے کی خود حفاظت کرنی تھی، جس کے لیے آپ کو اپنے بچے سے تھوڑا دور ہی رہنا تھا۔ تو میرا دوست کافی دیر سے وہاں پہنچا۔ وہ تقریباً بند ہونے کا وقت تھا۔
میرے دوست کے علاوہ وہاں پر ایک اور آدمی تھا جو پول پر پاؤں لگا کے بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر اس کی صرف ٹانگیں نظر آ رہی تھیں. اس دوسرے آدمی کا بیٹا بھی سوئمنگ کر رہا تھا اور اس آدمی کے پاس واپس آنے سے پہلے وہ دور تھوڑی سی سوئمنگ کرتا تھا، یعنی کہ وہ تالاب کے اینڈ پہ چلا جاتا. تو ایک لائف گارڈ اس آدمی کے پاس آیا اور اس سے بولا کہ اس کا بیٹا کافی دور جا چکا ہے، تو اس کے پاس اس کے باپ کو جانا چاہیے. اس سے زیادہ وہ اس بچے کو دور نہیں بھیج سکتے تھے، اسی وجہ سے اس کے باپ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو اس شخص نے اعتماد کے ساتھ لائف گارڈ کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا کافی فاصلے پر ہے. اس بار اس کا بیٹا تالاب کے بیچ میں تھا، اس آدمی سے تقریباً 10 یا 8 فٹ دور ہوگا. تو لائف گارڈ نے کہا کہ اسے اس سے زیادہ دور نہیں جانا چاہیے. اس آدمی نے ہنس کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ آسانی تک اپنے بیٹے تک پہنچ گیا. تو اس نے ایک دم مسکرا کر لائف گارڈ کو دیکھا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میرا بیٹا میری ہی ذمہ داری ہے. تو یہ سب دیکھ کر میرا دوست بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا. اس نے اپنے بیٹے کو جلدی سوئمنگ پول سے نکالا اور جتنی جلدی ہو سکا اس سوئمنگ پول سے باہر نکل آیا. کینیڈا میں بہت سے پارکس ہیں جہاں لوگ گرمیوں کے دوران رات کے وقت کیمپنگ کرتے ہیں اور رات بھر کیمپنگ کے دوران باربیکیو پارٹیز کرتے ہیں. وہاں پر وہ ٹینٹ لگا کر رات میں سٹے بھی کرتے ہیں. تو میرا ایک فرینڈ لاسٹ نائٹ سمر سیزن میں اپنے ایک فیملی کے ساتھ اس پارک میں کیمپنگ کرنے کو گیا. وہ شام کو وہاں پر لیک پر کھیلتے رہے اور رات کو باربیکیو کھائے اور آدھی رات تک وہ سونے کے لیے اپنے ٹینٹ میں چلے گئے. یہ جو کیمپنگ پارکس ہوتے ہیں یہ بالکل جنگل کے بیچوں بیچ ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی مصنوعی روشنی نہیں ہوتی. تو 2 بجے کے قریب کا وقت تھا. میرا دوست واش روم جانے کے لیے اٹھا. قریب ترین واش روم تقریباً 10 منٹ کی واک پر تھا، اس لیے اس نے ٹارچ کے لیے اپنا سیل فون لیا اور واش روم کی طرف چلنے لگا. اور جب وہ واش روم سے اپنے خیمے کی طرف واپس آیا تو درختوں سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی واقعی تیزی سے کچھ کھا رہا ہو. ظاہر ہے کہ اتنے درختوں کے ساتھ جانور تو ضرور ہوں گے، لیکن وہ خطرناک جانور نہیں ہوتے. اس طرح میرے دوست کا تجسس کچھ بڑھ گیا اور وہ اس آواز کی طرف جانے لگا. اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی کو تھوڑا سا سلو کر دیا تاکہ وہ جو کوئی بھی جانور ہے وہ پریشان نہ ہو. اور جب وہ درختوں سے گزرا تو اس نے اپنے سامنے ایک آدمی کو دیکھا. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے گوشت کے ٹکڑے کو کھا رہا تھا. اور جب اس شخص نے میرے دوست کو دیکھا تو وہ اس کی طرف آیا. پہلے تو میرے دوست نے سوچا کہ یہ کوئی بے گھر ہوگا جو یہاں سے بہت دور گھومتا پھرتا کھانے کے لیے آ گیا ہوگا. اور جب تھوڑی روشنی بڑھی تو میرے دوست نے کیا دیکھا کہ اس شخص کے کان بہت بڑے بڑے تھے اور وہ کوئی انسان نہیں تھا. انسان کی جیسا جسم ضرور تھا لیکن وہ کوئی بھیڑیا لگ رہا تھا. اب تو میرا دوست بہت زیادہ ڈر گیا. اس چیز نے میرے دوست کی طرف دیکھا اور وہ بھی ڈر گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس طرح اٹھا کہ جیسے کوئی آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اٹھتا ہے. اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا جو وہ کھا رہا تھا اور میرے دوست کی طرف قدم بڑھانے لگا. میرا دوست تیزی سے پیچھے کو مڑا اور اپنی ٹارچ کی مدد سے بھاگنے لگا. اب وہ درختوں سے گھرے جنگل کے بیچ میں تھا، اس لیے اس کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی واضح ڈائریکشن بھی نہیں تھی. تو صرف وہ اپنی سوچ کے مطابق بھاگے جا رہا تھا تاکہ وہ یہاں سے باہر نکل سکے. لیکن اس وقت وہ اس چیز کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے فیل کر سکتا تھا. تقریباً 30 سیکنڈ کے بعد ہی میرے دوست کو محسوس ہوا کہ اس نے جلدی میں بھاگنے سے درختوں کے درمیان صحیح سمت نہیں دیکھی تھی. تقریباً 30 سیکنڈ کے بعد ہی میرے دوست کو محسوس ہوا کہ جلدی میں وہ جہاں درختوں کے بیچ بھاگ رہا ہے وہ صحیح ڈائریکشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تک اتنا چلا ہی نہیں تھا جہاں وہ پہنچ گیا تھا. اس کے خیال کے مطابق اسے ابھی درختوں سے باہر نکل جانا چاہیے تھا. تو اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی اور بھاگنے لگا اور پھر اس کا پاؤں ایک گرے ہوئے درخت سے ٹکرا گیا. تو پھر اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی اور دوسری سمت کو بھاگنے لگا. لیکن ہوا کیا کہ اس کا پاؤں ایک گرے ہوئے درخت سے ٹکرایا اور وہ نیچے گر پڑا. تو اس نے پیٹھ موڑ کر اس چیز کو اپنی طرف آتے دیکھا. پہلی بار اس نے اسے صاف دیکھا تھا. یہ چیز تقریباً 6 فٹ لمبی تھی اور اس کا جسم مکمل ایک آدمی کا سا تھا. اس نے ڈھیلی شارٹ پہن رکھی تھی اور قمیض نہیں تھی اور اس کی ٹانگ اور سینہ بالوں سے بھرا ہوا تھا اور چہرہ بھیڑیے جیسا تھا. زبان باہر اور بڑے بڑے دانت دکھ رہے تھے اور میرے دوست کی طرف وہ چلتا آ رہا تھا. جب اس آدمی کا فاصلہ تقریباً 1 فٹ رہ گیا تو میرے دوست کو لگا کہ اب یہ اس کا اینڈ آ گیا ہے. اس نے اس وقت جو بھی دعا یاد تھی وہ پڑھنا شروع کر دی اور اچانک جیسے ہی وہ چیز میرے دوست کے قریب آئی
میرے دوست کو اس کے پیچھے ایک روشنی نظر آئی۔ زمین سے اچانک وہ روشنی نکل رہی تھی اور ایک ہی ڈائریکشن میں آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور اچانک وہ درندہ نہ آگے بڑھ سکا، ایک قدم بھی ہلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہے، کسی چیز نے اس کا ہاتھ پکڑا ہو، لیکن میرا وہ دوست اس ہاتھ کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ درندہ اس غیر مرئی ہاتھ سے لڑ رہا تھا۔ وہ بھیڑیے نما آدمی جب لڑائی کر رہا تھا تو اس نے ایک پتھر میرے دوست کو مارا، اور یہ آخری چیز تھی جو میرے دوست کو یاد تھی۔ جب میرے دوست نے آنکھ کھولی تو وہ واپس اپنے ٹینٹ میں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باہر نکلا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی فیملی ناشتہ بنا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے مذاق میں اسے کہا کہ اتنی دیر سے جاگ کر اس نے ان کا دن برباد کر دیا۔ میرے دوست نے اپنی فیملی سے پوچھا کہ تم لوگوں کی رات کیسے گزری، کیا تم نے کوئی اب نارمل بات محسوس کی؟ تو اس کا چھوٹا بیٹا بولا کہ جب میں رات کو جاگا تو آپ اور ماما سو رہے تھے اور ہمارے ٹینٹ میں بالکل سب کچھ نارمل تھا، لیکن اس نے باہر ایک چمکدار روشنی کو درختوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے دوست کے بیٹے نے سوچا کہ قریبی کیمپ سے شاید کوئی واش روم کے لیے گیا ہوگا اور وہ ایک ٹارچ کی روشنی ہوگی۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے واپس آ کر سو گیا، مگر اسی وقت میرے دوست کو اپنی پیشانی پر کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ رکھا اور اسے ایک بڑا زخم محسوس ہوا۔ وہ زخم اس کے گھر والوں نے بھی دیکھا۔ اس کی بیوی بولی کہ تم کل لیک کنارے کھیل رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پتھر تمہیں لگا ہو۔ میرا وہ دوست سب کچھ آج تک نہیں بھول سکا، حالانکہ اسے ایک بات کا یقین ہے کہ اس دن اس کی دعاؤں نے اسے بچا لیا تھا، اور یہ کہ وہ اب دوبارہ کبھی کیمپنگ ٹرپ پر نہیں جائے گا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔